अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, एक मशहूर मकौला है कि जीत का सेहरा हर कोई अपने सर पर बांधना चाहता है, मगर हार हमेशा यतीम होती है। इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी का फैसला कर लिया है। मगर अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। जी दोस्तों, चीज़ों को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए और परखने के लिए मैं ये समझता हूँ कि इस वीलॉग को मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँ। इस सिलसिले की पहली किस्त के साथ आज मैं हाजिर हूँ और कल मैं इंशाल्लाह इस सिलसिले की दूसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जी दोस्तों, इस वक्त की पाकिस्तान मीडिया की एक सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी नामी ग्रुप है जो जिनके कुछ और भी कारोबार हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पीआईए को 10 अरब रुपए में खरीदने की दिलचस्पी जाहिर की है। इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ रोज पहले एक टेंडर तलब किया था इस बोली के लिए, जिसके लिए गालबन 5 कंपनीज ने अपना इंटेंट शो किया था, उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की थी इस बिडिंग के लिए। मगर अब तक की इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर पाकिस्तान प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने इन 5 में से 4 कंपनीज को एक शट ऑफ कॉल दी है, उन्हें डराया धमकाया है और उन्हें कहा है कि वो इस बिडिंग में हिस्सा ना लें। इसके नतीजे में सिर्फ एक ही कंपनी ने बिडिंग में हिस्सा लिया। दो कि जो इनिशियल बिडिंग की रकम रखी गई थी, यानी कि बोली की रकम, वो 85 अरब रुपए रखी गई थी हुकूमत की जानिब से, मगर इस ग्रुप ने सिर्फ 10 अरब रुपए ही हुकूमत को ऑफर किए। अब ये मामला एक पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है कि वो इसे असेस करें और देखें कि वो इन 10 अरब रुपयों में इस ग्रुप को क्या पेश कर सकते हैं, यानी कि पीआईए का क्या मुकम्मल तौर पर इनके हवाले कर दिया जाए या उसका कुछ हिस्सा इनके हवाले किया जाए, क्योंकि वो ग्रुप बहरहाल 10 अरब रुपए से ज़्यादा किसी कीमत पर राजी नहीं है। अब दोस्तों, दो ही सूरत हाल हो सकती हैं। पहली सूरत हाल तो ये हो सकती है कि इसी 10 अरब रुपए में ये पार्लिमानी कमेटी फैसला करे कि पीआईए को भेज दिया जाए, और अगर ये सूरत हाल हुई तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट की वजह आईएसआई इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगी और उसकी वजह से ये बिडिंग पॉसिबल हुई होगी। तो मेरा ख्याल है कि फिर आईएसआई भी इसमें से बहुत सारा माल पानी कमाएगी। लेकिन अगर सूरत हाल इसके बरक्स होती है और हुकूमत इस 10 अरब की पेशकश को ठुकरा देती है, तो फिर मैं आईएसआई को बिल्कुल मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा कि उन्होंने किसी स्टेज पर किसी कंपनी को इस बिडिंग प्रोसेस से आउट किया। और बहरहाल अब होता क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि वो पीआईए को ख़रीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं, और दो कि वो इस बिडिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनकी इंटेंशन है, या शायद उन्होंने हुकूमत वक्त को, यानी कि वफाकी हुकूमत को ख़त भी लिख दिया है कि वो पीआईए को ख़रीदना चाहते हैं। जी दोस्तों, पीआईए को बेचने की और औने पौने दामों बेचने की ये हुकूमत की पहली कोशिश नहीं है। माजी में भी बारहा इस तरह की कोशिशें की गई हैं, और ख़ासकर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तो उन्होंने ये कोशिश मुतअद्दिद दफ़ा की, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर उन्हें अपना ये फैसला माजी में वापस लेना पड़ा। बहरहाल वक्त के साथ साथ जो एक रेजिस्टेंस थी सिविल सोसाइटी में इस हवाले से, वो अब कम से कम होती जा रही है। फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसे अपने ज़ाहरी जो उनका एक होता है इमेज बिल्डिंग, उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी मकबूलियत जनरल इलेक्शंस 2024 में देख ही ली। और अब अगर पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाकई ये चाहती है कि वो इस सफ़ेद हाथी से छुटकारा हासिल करें,
تو پھر اگلے کچھ ہفتوں مہینوں میں یہ پی آئی اے کو اونے پونے داموں بیچ ہی دیا جائے گا۔ بہرحال دوستو، میں بطور عام پاکستانی اس خبر سے بہت افسردہ ہوں، کیونکہ میری جنریشن یا مجھ سے ایک جنریشن پہلے کے جو لوگ ہیں، انہوں نے پی آئی اے کا جو کمال عروج دیکھا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مثال تھا۔ کبھی پی آئی اے عام پاکستانیوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ یہ کہنے کو تو صرف ایک قومی ادارہ تھا، مگر اس پر ہر پاکستانی کو، خواہ اس کا تعلق پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہو، پاکستان میں رائج مذاہب میں سے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی وہ زبان بولتا ہو، کسی سیاسی پارٹی کو وہ سپورٹ کرتا ہو، اس کے باوجود تمام پاکستانی پی آئی اے پر فخر ہی کرتے تھے۔ بہرحال پی آئی اے نے دنیا کی متعدد ایئر لائنز کے بانی کے طور پر کام کیا، اور اسے ان ایئر لائنز کے بانی کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا۔ اس کے زوال کے اسباب کیا ہیں، یہی میرا موضوع ہے۔ اورینٹ ایئر ویز نامی ایک کمپنی نے 1946 میں کلکتہ میں اپنے کام کا آغاز کیا، اور پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہ کمپنی پاکستان میں شفٹ ہو گئی، اور یہاں سے انہوں نے اپنی سروسز کا آغاز کر دیا۔ 1955 میں اسے نیشنلائز کر لیا گیا، اور پی آئی اے کارپوریشن نامی ایک کمپنی قائم کی گئی، جس نے انٹرنیشنل سروس کا آغاز کیا۔ اور پھر 1964 میں یہ جو نان کمیونسٹ ایئر لائنز ہیں، پی آئی اے ان میں دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی کہ جس نے چائنا میں اپنے آپریشنز کا آغاز کیا۔ اپنے آغاز کے ساتھ ہی پی آئی اے کو دیگر اداروں کی طرح بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال اس موقع پر شروع میں ایئر مارشل نور خان صاحب نے اس ادارے کو کچھ ہی سالوں کے اندر ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن کے طور پر منوا لیا، اور پھر اسی چیز کی کنٹینیوٹی آگے ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے بھی کی۔ نمبر 8۔ تو دوستو، پی آئی اے کی تباہی کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے عوامل ہیں۔ ان میں سے کچھ عوامل تو ایسے ہیں جن پر ہم کنٹرول کر سکتے تھے، یا جس پر کنٹرول پانا چاہیے تھا، لیکن شاید ارباب اختیار نے اس پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی۔ بہرحال کچھ ایسے عوامل ضرور تھے جس پر کنٹرول ہمارے لیے یا حکومت وقت کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک اس طرح کا ادارہ جس نے دنیا میں ایک وقت میں اپنا لوہا منوایا، اب وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا ہے۔ اس میں پہلا کردار تو پی آئی اے کی ٹاپ لیڈرشپ کا ہے، کہ جو ایکسپیرینس ایویشن انڈسٹری کے لیے درکار ہوتا ہے، پی آئی اے کی حالیہ کچھ سالوں کی جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن تھی، ان میں ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہی نہیں تھا۔ پھر مینجمنٹ میں بہت سارے ایشوز تھے۔ پی آئی اے کی مینجمنٹ حالیہ کچھ سالوں میں انتہائی ان ایفیکٹو رہی ہے۔ آپ کو مثال دینے کے لیے، مثال سے سمجھانے کے لیے، کہ اگر انہوں نے کوئی پلان کیا تو یا تو وہ پلان بالکل ہی ناکارہ اور نکما تھا، یا اگر وہ پلان اچھا بھی تھا، اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سارا وقت لے لیا گیا، اور اس وقت میں ہی حالات اتنے چینج ہو گئے کہ یہ پلان بالکل ناکارہ ثابت ہوا۔ پھر یہ دور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، یہ دور ایڈورٹیزمنٹ کا دور ہے۔ پی آئی اے آن گراؤنڈ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی۔ ماضی میں مجھے یاد ہے کہ جب میں خود چھوٹی عمر کا ایک کمسن نوجوان تھا، یا چھوٹی عمر کا بچہ تھا، تو ہمیں جگہ جگہ پر پی آئی اے کی بورڈز اور ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہمیں نظر آتی تھی، لیکن اب کافی سالوں سے مجھے کسی ایسی مین جگہ پر پی آئی اے کی پریزنس ہی نظر نہیں آئی۔ پھر اس کے علاوہ جو گورنمنٹ اور سول ایویشن اتھارٹیز کی پالیسیز ہیں،
یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پی آئی اے کے زوال میں۔ تو آپ کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ پی آئی اے نے بڑے بڑے قرضہ جات تو لے لیے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے انہیں جتنی سپورٹ درکار تھی وہ سپورٹ شاید نہیں مل پائی۔ اگر اس کا آپ کمپیریزن کریں وابڈا کے ساتھ، وابڈا کو ہمیشہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور حکومت وقت وابڈا کو ہمیشہ بیل آؤٹ کرتی ہے کسی بھی مشکل صورتحال سے، لیکن اس کے برعکس پی آئی اے کو اس طرح بیل آؤٹ بہت زیادہ نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ مختلف ایسے روٹس، خاص کر انٹرنل جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں، ان میں بہت سارے ایسے روٹس ہیں جس میں سے ایک روٹ شاید بھاولپور کا ہے اور دوسرا سوات کا ہے، یہ زیادہ نمایاں ہے کہ یہاں پر آپریشن کرنا ہمیشہ سے پی آئی اے کے لیے خسارے کا سودا ہی رہا ہے، مگر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان روٹس پر جو مسافروں کی تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، اور یہاں پر جو اخراجات ہیں جو کہ یہاں کے ایئرپورٹس پہ آتے ہیں یا ان فلائٹس کو یہاں تک لے کے آنے میں آتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک صرف اگزامپل ہے، اس کے علاوہ بے شمار آپ کو اگزامپلز مل جائیں گی۔ اچھا دوستو، یہ سارا ڈیٹا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ مختلف ریسرچ پیپرز ہیں جو دنیا میں پبلش ہوئے ہیں بڑے بڑے جریدوں میں، اور یہ ڈیٹا میں وہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو مزید انفارمیشن اس ڈیٹا کے بارے میں درکار ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر فیول پرائسز دنیا میں بہت زیادہ فلکچویٹ کی پچھلے کچھ سالوں میں، اور عام طور پر فیول پرائسز اوپر ہی گئیں، لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو کرنسی ہے وہ سٹیبل نہیں ہے۔ کرنسی کی ڈی ویلیویشن اور ساتھ ہی اس کے ساتھ فیول پرائسز کا انکریز ہونا، اس نے ایک ڈبل سارڈ ایج کے طور پر کام کیا اور پی آئی اے کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو، اس کے علاوہ پی آئی اے کے پاس جو جہاز ہیں وہ بہت ہی پرانے ماڈل کے ہیں، ان کی فیول ایفیشنسی کم ہے۔ جو جدید جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں اس وقت مختلف ایئر لائنز کے پاس ہیں یا دنیا میں موجود ہیں، اگر ان میں آپ ایک ٹکٹ ان کا ایک بائی کریں تو اس ٹکٹ کا یوزلی جو 30% ہوتا ہے وہ فیول کاسٹ میں وہ ایئر لائن استعمال کرتی ہے، لیکن پی آئی اے کی اگر آپ فگرز دیکھیں تو یہ جو فیول کاسٹ انہیں پڑتی ہے وہ 40 to 45% آف دا ٹکٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ پرانے انجنز ہیں جن کی ایفیشنسی بہت کم ہے۔ پھر ماضی میں 9/11 کا واقعہ ہوا، اس سے پوری دنیا کی جو ایئر انڈسٹری ہے اس پہ خاصا اس کو فرق پڑا، اور پی آئی اے کو بھی یہ استثناء حاصل نہیں تھا، لیکن چونکہ پی آئی اے پہلے ہی خسارے میں چل رہی تھی تو یہ اس میں مزید تباہی ہوئی 9/11 کے واقعات کے بعد۔ پھر مینٹیننس پرابلم ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ جہاز لے تو لیتے ہیں لیکن آپ اسے پراپرلی مینٹین نہیں کر پاتے، اس کی ٹائم پہ سروس نہیں ہوتی، اس کے پارٹس آپ ٹائم پر تبدیل نہیں کرتے، آپ جگاڑ لگا کر جہازوں کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کئی دفعہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ ایک پائیدار حل نہیں ہے۔ تو جب یہ جہاز کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو ان میں ان کے انجنز میں یا جو ان کی ٹیکنالوجی ہے ان کو بہت سارا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک جگاڑ لگا کر جہاز کو اڑانے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس وقت بھی شاید پی آئی اے کے نیئرلی 60% جو ایئر کرافٹس ہیں وہ گراؤنڈڈ ہیں، یعنی کہ وہ کام نہیں کر رہے، اور آپ ان کا خرچہ بہرحال اٹھاتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ ایک کمپٹیشن کا دور ہے، دنیا کی مختلف ایئر لائنز نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیکنالوجی میں بہت ساری ایڈوانسمنٹ کی کہ اب جو ایئر لائن ہے یا کوئی بھی جہاز ہے وہ صرف سفر کا ایک ذریعہ نہیں رہ گیا، بلکہ آپ اگر لمبے ٹائم کے لیے آپ کو جہاز میں بیٹھنا پڑے تو ہر ایئر لائن کی یا جو دنیا کی بہتر ایئر لائنز ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں پر مکمل آرام دیا جائے، مکمل سکون دیا جائے۔
اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے انہیں ایئر کرافٹس کے اندر بھی اور آن گراؤنڈ بھی، لیکن انفارچونیٹلی پی آئی اے میں اس بارے میں کوئی خاص قسم کا کام نہیں کیا گیا۔ پھر پی آئی اے کا جو ایک جنرل امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بہت سارے مسافر ہچکچاتے ہیں پی آئی اے میں سفر کرنے کے لیے۔ پھر دوستو، جو ٹریننگ سکلز کے لیے پاکستان میں کوئی خاص ادارے موجود نہیں ہیں۔ پی آئی اے کے پاس اپنا ایک شاید ادارہ تو ہے یہاں پر کراچی میں، جہاں پر ٹریننگ اور دی جاتی ہے اور سکل دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو پی آئی اے کے امپلائیز آپ کو زیادہ تر انسکلڈ ہی ملتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے زوال کی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس انجینئرز کی یا باقی جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ایئرپورٹ ایک ایئر کرافٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کی بھی شدید کمی ہے، جو کہ اسی لیک آف ٹریننگ فیسلٹیز کا ہی ایک حصہ ہے۔ پھر فلائٹس، پی آئی اے کی فلائٹ کا دیر سے پہنچنا، دیر سے اڑنا کوئی بڑی خبر نہیں رہ گئی۔ یہ آئے روز ہوتا ہے ایئرپورٹس پر۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ فلائٹ ہی کینسل کر دی جاتی ہے۔ ماضی میں متعدد دفعہ اس طرح ہوا کہ کسی وی آئی پی موومنٹ کے لیے کسی ایئر کرافٹ کو عام فلائٹ سے کینسل کر کے، عام شیڈیول سے کینسل کر کر اسے وی آئی پی پروٹوکول کے لیے بھیج دیا گیا۔ خاص کر جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں ماضی میں، اس طرح کے واقعات تواتر سے ہوتے رہے۔ اور بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کہ شاید نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے شاید فرانس کا دورہ کرنا تھا، تو ان کے لیے اسپیشل جہاز پی آئی اے کا ایک شیڈیول جو فلائٹ تھی اسے کینسل کر کے پیرس بھجوایا گیا، لیکن نواز شریف صاحب نے سوچا کہ انہیں کچھ روز مزید وہاں پر قیام کرنا چاہیے، تو وہ جہاز نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت اتنے دن یہاں پہ ہی کھڑا رہا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر جو سٹاف ہے، جو ہاسپٹیلٹی سٹاف ہے پی آئی اے کا، اس کا امیج اچھا نہیں ہے، اور اس کا امیج اچھا نہ ہونے کی وجہ ان کی لیک آف ٹریننگ ہے، لیک آف پروفیشنلزم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہچکچاتے ہیں پی آئی اے میں ٹریول کرنے کے لیے۔ آپ نے اکثر پھر یہ بھی دیکھا ہوگا، یہ بھی سنا ہوگا کہ ٹوائلٹ کا دروازہ ٹوٹ گیا، اسمیل جہاز میں پھیل گئی، جہاز کے انجن میں سے دھواں اڑتے ہوئے دیکھا گیا، اور یا جہاز میں سے کوئی چوہا نکل آیا۔ اس کے علاوہ اس طرح کی خبریں بھی میڈیا کی زینت بنتی رہیں ماضی میں، اور اب بھی بنتی ہیں کہ کوئی پائلٹ ڈرنک حالت میں جہاز اڑاتا ہوا پایا گیا، یا سٹاف کسی اور ملک میں غائب ہو گیا۔ یہ تمام ہی وجوہات اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے میں کافی زیادہ انہوں نے کردار ادا کیا۔ جی دوستو، اس کے علاوہ پی آئی اے کے پاس جہاز پہلے ہی کم ہے، اور پھر میں نے جس طرح عرض کیا کہ ان میں سے شاید 60% جہاز ویسے ہی گراؤنڈڈ ہیں، تو جو شارٹیج آف پلینز ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ پچھلے کافی سالوں سے چل رہا ہے، اور اس نے بھی پی آئی اے کی رہی سہی ساکھ کو بالکل تباہ کر دیا۔ ماضی میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے کہ پی آئی اے کے جہاز کو کریش لینڈنگ کرنا پڑی، اور اس سے بھی اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ دوستو، اس طرح کے الزامات بھی پی آئی اے پر لگائے گئے ماضی میں کہ پی آئی اے کے کچھ افسران ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہیں، اور کچھ سال پہلے اس طرح کے 3 افسران کو برطرف بھی کیا گیا۔ تو یہ تمام ہی فیکٹرز کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کرتے رہے پی آئی اے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ دوستو، میں نے جتنے یہ جتنی کازز میں نے آئیڈینٹیفائی کی، آپ کی خدمت میں پیش کی،
یہ تمام ہی وجوہات یا یہ تمام ہی کازز کرونک قسم کی ہیں. یہ پی آئی اے کو پہلے دن سے ہی ورثے میں ملی تھی. ان میں وقتی طور پر کہیں نہ کہیں بہتری آتی رہی، کہیں نہ کہیں مزید ابتر صورتحال ہوتی رہی. بہرحال ان تمام وجوہات کے باوجود پی آئی اے پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کرتی رہی. اب کچھ ایسے فیکٹرز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے پی آئی اے کی صورتحال یہ ہو گئی کہ اب اسے بیچنے کی نوبت آ گئی ہے. پی آئی اے اپنے آغاز کے کچھ سالوں کے بعد ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن بن چکا تھا، اور یہ سلسلہ 1989 اور 90 تک چلتا رہا جب تک ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی. اس نے جو نوز ڈائیو لی، جو اس کی تنزلی کا آغاز ہوا، وہ 1990 کی دہائی میں ہوا. اس کی سب سے بڑی وجہ تو انکمپیٹنٹ قسم کی حکومتیں تھیں جو اس دور میں ہمیں ملی. پھر اس پہ ظلم یہ کیا گیا، خاص کر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کہ انہوں نے پی آئی اے میں بہت ساری سیاسی بھرتیاں کی. بہت سارے ایسے افراد کو انہوں نے، جو ان کا اپنا ووٹ بینک مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے پی آئی اے میں رکھ لیا، جنہیں نہ ہی کوئی کام آتا تھا اور نہ ہی وہ کوئی کام کرتے تھے. انہیں بہرحال تنخواہیں وقت پر مل جاتی تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پروموشنز بھی ہوتی گئیں. اس کی وجہ سے ایک دور ایسا آیا، بلکہ اب بھی شاید اسی طرح ہے، کہ پی آئی اے کی جو ریشو ہے سٹاف ٹو ایئر کرافٹ ریشو، وہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ان معاملات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی جب ان کا پہلا دور تھا. پھر مشرف صاحب کا جب دور حکومت آیا، اس میں بہرحال پی آئی اے میں کچھ تھوڑی بہت ہمیں بہتری ملنا شروع ہوئی. یہ سلسلہ 2005-06 تک چلتا رہا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی زرداری صاحب نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے پی آئی اے کے بخیرے جو ہے نا وہ ادھیڑ دیے. پی آئی اے میں سیاسی قسم کی جو نوکریاں ہیں، سیاسی ورکرز کو نوکریاں وہ تھوک کے حساب سے دی گئیں، بغیر کسی میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا بغیر کسی ضرورت کے. یہ سلسلہ 2014 تک چلتا رہا. پھر 2014 میں نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی 2013 میں، تو انہوں نے اس سلسلے پر کوئی تھوڑی بہت پابندی لگائی. بہرحال پھر بھی یہ جو سیاسی ورکرز تھے انہیں پی آئی اے سے ہٹایا بہرحال نہیں گیا. بہرحال 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے اس سلسلے میں کچھ سٹیپس انیشیلی تو لیے. سب سے بڑا سٹیپ جو اس وقت لیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ سیاسی بھرتیاں ختم کی گئیں. بہت سارے لوگوں کو پی آئی اے سے فارغ کیا گیا، اور شروع کے 2-3 سالوں بعد پی آئی اے تھوڑا بہت نفع میں دوبارہ جانے لگ گیا. لیکن پھر کووڈ کا دور آیا، جس کی وجہ سے دنیا کی ساری ایئر لائنز ہی متاثر ہوئیں اور پی آئی اے بھی اس میں شامل تھی. اس وقت پی آئی اے غالباً شاید ہفتے کی ان کی 110 فلائٹس ہوتی تھیں، جو کہ پھر ریڈیوس ہو کر 8 پہ چلی گئیں. اب یہ نمبر مجھے نہیں پتا کہ دن کا تھا یا ہفتے کا تھا. بہرحال 110 سے فلائٹس کا نمبر 8 ہو گیا کووڈ کی وجہ سے. پھر ایک بہت بڑا سکینڈل آیا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں. اس وقت کے جو وفاقی وزیر ہوا بازی تھے غلام سرور صاحب، انہوں نے مئی 2020 میں کووڈ کے دوران ایک بیان دیا، جو کہ شاید پارلیمنٹ کے اندر ہی دیا تھا، کہ پاکستان کے بہت سارے پائلٹس کی جو ڈگریز ہیں وہ فیک ہیں. اس کی وجہ سے جو ایویشن انڈسٹری تھی اس میں ایک بھونچال آ گیا. دنیا کے متعدد ممالک جہاں پر مختلف پاکستانی پائلٹس اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کو اس وقت گراؤنڈ کر دیا گیا تاکہ ان کی ڈگریز دوبارہ چیک کی جائیں. اسی طرح پی آئی اے میں بہت سارے ایسے پائلٹس تھے جس میں ظاہر ہے پاکستانی پائلٹس بھی تھے اور بیرونی دنیا سے پائلٹس بھی خدمات سر انجام دے رہے تھے، تو بہت سارے پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا.
اچھا، میں یہاں پر یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی ایک پورا کیس پچھلے کچھ سالوں سے تیار کیا جا رہا تھا ان پائلٹس کی ڈگریز کو لے کر. بہرحال اس کا جو انجام ہے وہ 2020 میں ہوا. اس کی وجہ سے پی آئی اے کی ساکھ کو بہت سارا نقصان پہنچا. پی آئی اے اس کے علاوہ پاکستانی پائلٹس کی ساکھ کو بھی بہت سارا نقصان پہنچا، جس سے ریکور کرنے میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. بہت ساری ایسی دنیا کی ڈیسٹینیشنز جہاں پر پی آئی اے فریکوینٹلی فلائی کرتی تھی، وہ ڈیسٹینیشنز پی آئی اے سے چھین لی گئیں یا ان کا کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا، کیونکہ ایک تو بہت بڑی وجہ وفاقی وزیر صاحب کا یہ بیان تھا، اس کے علاوہ کچھ سیفٹی سٹینڈرڈز تھے جن پر پی آئی اے بہت سالوں سے جن کے ساتھ کمپلائنٹ نہیں تھا. تو بہرحال دوستو، یہ مختلف عوامل تھے میری نظر میں جس کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال کو پہنچ گئے ہیں. بہرحال بطور پاکستانی میں اب بھی صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ اگر حکومت وقت تھوڑا سا احساس کرے اور اس ہماری قومی شناخت کو بیچنے سے گریز کرے تو بہتر ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور آپ سے انشاءاللہ دوبارہ جلد ہی ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.